3/1 पार्ट 3 आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। लाखों की जानिब से शराफत के इस मुजाहरे ने मुझे तज़ब्ज़ुब में डाल दिया। दरअसल उन लम्हात में मैं कुछ और ही सोच रहा था। जब गेट पर मुझे बख्शू की सूरत दिखाई दी थी तो मैंने उसे ये कहते सुना था, ओए पुलिस, इतनी जल्दी? अभी एक दिन पहले ही तो। उसके बाद जब लाखों कमरे से बाहर निकलकर बख्शू को पुकार रहा था तो उसके मुंह से ये निकला था, बख्शू, तुम तो तागे का इंतजाम करने गए थे। और इन दो अफराद के दो जुमलों का वाज़ेह मतलब यही था कि वो लोग इस डेरे पर बैठकर किसी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे और ये वारदात आज रात किसी वक्त करने का वो इरादा रखते थे। लेकिन इस सूरत में ज़रूरी था कि पुलिस का पता चलते ही लाखों वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करता, जबकि उसके बरक्स वो बड़े सब्र सुकून का मुजाहरा कर रहा था। और यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने तहमकाना अंदाज में लाखों से पूछा, क्या सफदर कमरे में मौजूद है? जी हाँ, वो अंदर ही है जनाब। उसने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया। और कौन कौन है अंदर? कोई नहीं जनाब, हम तीनों के सिवा इस डेरे पर कोई चौथा शख्स मौजूद नहीं। मैंने उसकी तसल्ली और अपनी आसानी के लिए ठहरे हुए लहजे में कहा, लाखों, अगर इस वक्त तुम किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हो तो तुम्हें डरने या परेशान होने की कतन को ज़रूरत नहीं। मैं इस ख़ास हवाले से मामूल की पूछगछ करने आया हूँ। तुम कमरे के अंदर चलो। फिर मैंने सहन की तरफ मुंह उठाकर अरशद अली को मुखातिब किया। अरशद, हालात पूरी तरह काबू में हैं, तुम बख्शू को गिरफ्त में ले लो, उसका इंटरव्यू हम बाद में करेंगे। बात ख़त्म करते ही मैंने लाखों को ठहोका दिया, जिसका साफ मतलब यही था कि अब उसे मेरे हुक्म के मुताबिक सफदर के पास कमरे के अंदर चलना चाहिए। उसने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। मैं उसके अक़ब में रहते हुए कमरे के अंदर आ गया। अंदर लालटेन रोशन थी और उसकी रोशनी में मुझे सफदर भी नज़र आ गया। सफदर लाखों की बनिस्बत खासा स्मार्ट था। उसने अपने साथी लाखों को गन पॉइंट पर देखा तो घबरा गया। एक लम्हे के लिए मुझे यूँ महसूस हुआ कि वो फ़रार होने का इरादा रखता है, लेकिन दरवाजे में मौजूद होने की वजह से मैंने चूँकि फ़रार की राह मसदूद कर रखी थी, लिहाजा उसे अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं मिल सका। मैंने लाखों को एक मुनासिब सा धक्का दिया और तहमकाना अंदाज में कहा, तुम उधर जाकर सफदर के साथ बैठो। उसके लिए मेरे हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। मस्कूरा कमरे में पहलू ब पहलू 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी और एक आहनी कुर्सी भी रखी नज़र आ रही थी। वो दोनों एक चारपाई पर जुड़कर बैठ गए और मैंने आहनी कुर्सी संभाल ली। फिर इससे पहले कि मैं पूछगछ का आगाज़ करता, लाखों ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में मुझसे दरियाफ़्त किया, मलिक साहब, आप यहाँ और अचानक? खैरियत तो है ना जी? पुलिस और खैरियत की आपस में बड़ी पुरानी दुश्मनी है लाखों। जहाँ खैरियत होती है वहाँ पुलिस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो क्या चियाँ वाली में कोई संगीन वारदात हो गई है? उसने उलझन ज़्यादा नज़रों से मुझे देखा। हाँ, वारदात तो हुई है, पर चियाँ वाली में नहीं, बल्कि उधर शमशेरपुर में। मैंने सफदर के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, क्या क्या हो गया है वहाँ? सफदर इस्तरारी लहजे में बोला, ये भी तुम मुझी से पूछोगे? तुम्हें तो इस बारे में सब मालूम होना चाहिए था। मैंने जहरीले लहजे में कहा। इस दौरान में मैं सफदर और लाखों, खुसूसन सफदर के चेहरे के उतार चढ़ाव का बड़ी बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहा था। लालटेन की रोशनी अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर मेरे मकसद में किसी किस्म की कोई दुश्वारी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। उन दोनों के चेहरों की कैफियत मुझसे पोशीदा नहीं थी। मेरे कटीले इस्तिस्फार पर सफदर ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में लाखों की जानिब देखा। तासुर ऐसा ही था जैसे उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जवाबन लाखों ने चेहरे के तासुरात से अपनी लाइल्मी और बेखबरी का इजहार कर दिया। सफदर दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप किस वाक़े की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वहाँ शमशेरपुर में क्या हो गया है। मैं तो कल सुबह से यहाँ लाखों के पास आया हुआ हूँ। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप लाखों से पूछ सकते हैं जी। मलिक साहब, सफदर गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। ये वाकई कल मेरे पास आया था। ना तो सफदर गलत बयानी कर रहा है और ना ही करीमा बीबी और नाजो ने मुझसे कोई झूठ बोला है। सफदर वाकई कल सुबह शमशेरपुर से चियाँ वाली आया था और इस वक्त भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछली रात को थोड़ी देर के लिए शमशेरपुर गया ना हो, अकेला या तुम्हारे साथ लाखों। आखिर शमशेरपुर यहाँ से दूरी कितना है? यह आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं मलिक साहब? मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि पिछली पूरी रात ये मेरे साथ इसी डेरे पर था। अगर किसी ने इसके नाम पर उधर शमशेरपुर में कोई वारदात कर दी तो इसमें सफदर बेचारे का क्या कसूर है? लाखों ने कदरे बुलंद आवाज़ में मुझसे कहा। लम्हे भर को वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, आपने ये तो बताया नहीं कि शमशेरपुर में हुआ क्या है?
وہاں پچھلی رات دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہو گئی ہے۔ 2 گبرو بھائیوں کا بے ایمانہ قتل۔ قتل کی واردات؟ دونوں نے بیک وقت بیک زبان ہو کر کہا۔ میں نے انہیں گھورتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ صفدر نے ہجیانی انداز میں دریافت کیا، آپ قتل ہونے والے کن بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں ریاض اور فیاض کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ! اس کے ہونٹوں سے ایک مایوس اور متاسفانہ آواز نکلی۔ انہیں کس نے قتل کر دیا؟ ان کے قاتل کی تلاش میں ہی تو میں شمشیر پور سے چیاں والی پہنچا ہوں۔ تو آپ کا مطلب ہے ان دونوں بھائیوں کا قاتل یہاں چیاں والی میں چھپا ہوا ہے؟ لاکھو نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آثار اور اشارے تو ایسے ہی ملے، اسی لیے میں قاتل کے تعاقب میں یہاں پہنچا ہوں۔ لیکن قاتل ہے کون؟ لاکھو کے استفسار میں احتجاج شامل تھا۔ میں نے بدستور مضبوط لہجے میں کہا، یہ تو تم دونوں ہی بتاؤ گے۔ ہم دونوں کیوں؟ لاکھو کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ اس لیے کہ ریاض اور فیاض کا قاتل تم دونوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یا تو تم قاتل ہو یا تم نے ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا پھر تم دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس اس بات کو کہنے کے لیے بڑی مضبوط بنیاد ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بڑے واشکاف الفاظ میں اپنے دعوے کی وضاحت کر دی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری بات سن رہے تھے۔ میں انہیں ریاض اور صفدر کی بہن نازو والے معاملے سے آگاہ کر رہا تھا۔ پھر اس جھگڑے کا ذکر بھی آیا جو صفدر نے دونوں مقتولین سے ان کی موت سے چند روز قبل کیا تھا۔ میں نے اس ضمن میں صفدر کی خطرناک دھمکیوں کا ذکر بھی کیا اور آخر میں کہا، آپ لوگوں کو اس بنیاد میں کوئی کمی یا کمزوری نظر آ رہی ہے؟ وہ دونوں الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، صفدر، تمہاری دھمکی کے چند روز بعد وہ دونوں بھائی بڑے وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے۔ اب اگر میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہارے دوست لاکھو کے ڈیرے پر آ گیا ہوں تو اس میں کہاں غلطی پر ہوں؟ وہ اچانک ہی پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، آپ صفدر حیات ہیں اور میں صفدر حسین، ہم دونوں کے نام میں ایک ہی ترتیب سے سواد اور ہے آتا ہے۔ آپ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک بات بتائیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، ہاں پوچھو۔ اگر کوئی لفنگا آپ کی بہن کو ورغلا رہا ہو، اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ورغلا رہا ہو یا اس سے محبت کر رہا ہو، کچھ بھی سمجھ لیں آپ۔ کچھ بھی سمجھنے سے بات نہیں بنتی صفدر حسین۔ یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا میری بہن سے کس نوعیت کا تعلق ہے۔ کسی سے محبت کرنے یا اس کو ورغلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور تم نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے اسے لفنگا کہا ہے۔ میں یہ بھی دیکھنا ضروری سمجھوں گا کہ وہ لفنگا ہے یا کوئی شریف النفس اور معقول انسان ہے۔ میرے خیال میں ریاض کو لفنگا کہنے والی بات درست نہیں ہوگی۔ اس نے نگاہ چرانے والے انداز میں کہا، چلیں آپ کچھ بھی کہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھو صفدر حسین، اگر کوئی معقول شخص میری بہن سے محبت کر رہا ہو اور میں بھی یہ دیکھوں کہ میری بہن بھی اس سے محبت کرتی ہے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ ان سے کہوں گا کہ وہ چھپ چھپ کر کھیتوں میں نہ ملا کریں۔ میں ان کی مستقل ملاپ کی کوئی سبیل نکال لوں گا۔ مگر تمہاری طرح میں اس لڑکے کو بیچ راہ میں روک کر اس کی پٹائی کروں گا، اور نہ ہی اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دوں گا، اور نہ ہی اسے اس کے بھائی سمیت رات کو سوتے میں کلہاڑی سے وار کر کے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو، یا پھر اسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، کوئی ایسی بات جو اسے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہو۔ اس موقع پر صفدر کے یار غار لاکھو نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا اور گہری سنجیدگی سے بولا، صفدر، کیا خیال ہے؟ تھانے دار صاحب کو حقیقت بتا دیں؟ صفدر نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر لاکھو سے بولا، ہاں تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنی زبانیں بند رکھیں گے تو یہ مجھے ان دونوں بھائیوں کا قاتل سمجھتے رہیں گے۔ تو بتاؤ، تم شروع کر رہے ہو یا میں سناؤں انہیں تمہاری کہانی؟ لاکھو نے صفدر حسین سے پوچھا، یار تم ہی بتا دو، میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا۔ ہم تو یہاں کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہے تھے اور انہوں نے آ کر سارا کام خراب کر دیا۔ میں نے لاکھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاکھو، تم لوگوں کو جو بھی کہنا ہے سادہ اور آسان الفاظ میں کہہ ڈالو۔ میں یہاں تمہارے قصے کہانیاں سننے نہیں آیا ہوں۔ ادھر تھانے میں مجھے اور بھی بہت کام پڑے ہیں۔
جی۔ لاکھو نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور اس سے پہلے کہ وہ بیان شروع کرتا باہر ارشد علی کی آواز بلند ہوئی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ملک صاحب، یہ بندہ تو پوری طرح میرے قابو میں ہے، لیکن کبھی کبھی تنگ کرنے لگتا ہے۔ یہاں اچھا خاصا اندھیرا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے کمرے کے اندر لے آتا ہوں، ورنہ اس کی کسی چالاکی کے جواب میں اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو بے سمت حرکت دے دی نا تو اس کی گردن کا کڑاکا نکل جائے گا۔ جی ارشد، بخشو کا من کا نہیں توڑنا، ابھی اس کا بیان بھی لینا ہے۔ میں نے جواباً بآواز بلند کہا، اندر سب خیریت ہے، لے آؤ اسے بھی۔ پھر میں دوبارہ لاکھو گینڈے کی طرف متوجہ ہو گیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، ہاں بھائی، کیا بتانے والے تھے تم؟ شروع ہو جاؤ، شاباش۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا تھانے دار صاحب کہ صفدر نے مجھے اپنی بہن اور ریاض کے چکر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے سمجھانے بجھانے کا جب کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس گدھے کے بچے کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ کل میرے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں مل کر ریاض کا دماغ درست کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک دن کی سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ریاض کو مستقل طور پر لنگڑا بنا دیں۔ وہ ایک ٹانگ پر دباؤ ڈال کر جب اوپر نیچے جھٹکے کھاتا ہوا چلتا دکھائی دے گا نا تو بڑا مزہ آئے گا۔ پھر بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نازوں سے ملے یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر وہ دیکھے۔ ہم یہاں ڈیرے پر بیٹھے یہی منصوبہ بنا رہے تھے، اور جب ہم ایک فیصلے پر پہنچ گئے تو ہم نے بخشو کو تانگے وغیرہ کا بندوبست کرنے بھیج دیا۔ جب ہی میں نے کمرے سے باہر نکل کر بخشو سے یہ پوچھا تھا کہ تم تو تانگے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ جب ڈیرے کے گیٹ پر بخشو نے ہمیں دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہی نکلا تھا، اوئے پولیس اتنی جلدی، ایک دن پہلے ہی تو۔ ہاں صفدر حسین، اب مجھے بتاؤ کہ تم کس فیصلے پر پہنچے تھے؟ آج رات تم لوگ کس طرح ریاض کو لنگڑا بنانے والے تھے؟ اور تمہارے جواب دینے سے پہلے میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ ریاض زور زبردستی سے نازوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا، لہٰذا آنکھ اٹھا کر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اپنی مرضی اور پسند سے ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں۔ بہرحال تم بتاؤ کہ اس ڈیرے پر پکنے والی کھچڑی کا ذائقہ کیسا ہے؟ کھچڑی اور ذائقہ کے الفاظ پر اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ شاید بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم لوگ جس مشن پر جانے والے تھے اس کی تفصیل کیا ہے؟ جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے ریاض کی ایک ٹانگ توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ ریاض اور فیاض آج کل باڑے میں سو رہے ہیں۔ سو رہے ہیں نہیں، بلکہ سویا کرتے تھے۔ پچھلی رات وہ ابدی نیند سو چکے ہیں، اب انہیں بار بار سونے جاگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صفدر اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ منصوبے کے مطابق ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کر آدھی رات کو شمشیر پور پہنچتے اور بڑی خاموشی سے دیوار پھلانگ کر ڈیرے کے اندر داخل ہوتے۔ اس کے بعد ہم نے ان سوتے ہوئے بھائیوں میں سے ایک ایک کو سنبھالنا تھا۔ ہمیں صرف ریاض کو ایک ٹانگ کے استعمال سے محروم کرنا تھا۔ ٹخنے کے مقام پر ایسی ضرب لگائی جاتی کہ ہڈی چکنا چور ہو کے رہ جاتی اور پھر ہم وہاں سے واپس آ جاتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ اللہ خیر صلاح اتنا بھی سہل نہیں ہوتا صفدر حسین۔ اس کارروائی کے دوران میں اس بات کے بڑے قوی امکانات موجود تھے کہ وہ دونوں بھائی یا ان میں سے کوئی ایک تم لوگوں کو پہچان لیتا۔ تم پہچان لیے جانے کا خطرہ مول لینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، لاکھو نے میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو چہروں پہ ڈھانٹے لگا کے وہاں جانا تھا، ان میں سے کوئی ہمیں شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ کہ ہم انہیں جان پہچان اور شناخت کی مہلت ہی نہیں دیتے۔ یہ تو بمشکل 3-4 منٹ کی کارروائی تھی۔ جیسے ہی ہم ریاض کے ٹخنے کا جنازہ نکالتے، فیاض ہمیں بھول کر اس کی فکر میں لگ جاتا اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جائے واردات سے غائب ہو جاتے۔ اتنا کہہ کر وہ عام سے لہجے میں بولا، میں نے آپ کو ساری حقیقت بتا دی ہے جی، یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم دونوں کی کہانی سن لی ہے، لیکن تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں نے اس سٹوری پر آنکھیں بند کر کے یقین بھی کر دیا ہے۔ تمہارے بیان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ چیک نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے۔ مہمان؟ کیا مطلب جناب؟ صفدر نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں بھائیوں کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا تم تینوں تھانے کی حوالات میں بند رہو گے۔ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے تھانے دار صاحب، لاکھو نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا۔
میں نے آئندہ چند منٹ میں انہیں زیادتی اور قانونی کارروائی کے فرق سے آگاہ کیا، پھر اپنے ساتھ تانگے میں بٹھا کر تھانے لے آیا۔ یہ وہ تانگا نہیں تھا جس میں بیٹھ کر ان دونوں دوستوں نے مقتول ریاض کا گٹا توڑنے جانا تھا۔ مذکورہ تانگے کو لانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ بخشو ڈیرے کے گیٹ سے نکلتے ہی ہمارے ہتھے چڑھ گیا تھا، گویا سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی صورتحال ہو گئی تھی۔ ان تینوں نے راستے میں بڑی شرافت کا ثبوت دیا اور ہم بخیر و عافیت موزہ چیاں والی سے واپس تھانے آ گئے۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بشیر لوہار کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد میں نے اس سے پوچھا، بشیر خیریت تو ہے؟ یہ صبح صبح تم مجھ سے ملنے کے لیے حاضر کیوں ہو گئے؟ میں تو رات کو ہی آنے والا تھا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ جی، اس نے مختصر سا جواب دینے کے بعد گردن جھکا لی۔ اوہو، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ ندامت آمیز آواز میں بولا، جناب میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ کون سی ذمہ داری؟ وہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا، ادھر ڈیرے پر بندھے ہوئے مال مویشیوں کی دیکھ بھال مجھے کرنا تھی نا، میں اسی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مویشی چوری ہونے کا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو مجھے ذمہ داری سونپی تھی نا، وہ زاہدہ نے پوری نہیں کرنے دی مجھے۔ اس نے رات ہی کو مجھ سے باڑے کی چابی لے لی تھی، بلکہ میرا تالا اتار کر وہ اپنا تالا لگا دیا۔ میں تو رات کو ہی آپ کے پاس آنے والا تھا، پھر سوچا کہ صبح جاؤں گا، اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اوہو، بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو؟ زاہدہ نے اگر باڑے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ کل میں نے تم پر واضح کر دیا تھا کہ اگر زاہدہ کو تمہارے اس خلوص عمل پر کوئی اعتراض ہوگا تو تم کسی بحث مباحثے میں مت پڑنا، بلکہ باڑے کی چابی اس کے ہاتھ پہ رکھ دینا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب اگر زاہدہ نے باڑے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا تو شاید میں پریشان نہ ہوتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو بشیر؟ زاہدہ نے باڑے کا کنٹرول کس کو سونپا ہے؟ جناب اس بندے کا نام سلطان ہے، پتہ چلا ہے وہ زاہدہ کا کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے۔ میں نے شمشیر پور میں اس کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا جی کہ وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا۔ سلطان کا نام سنتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ زاہدہ نے اپنے کسی تایا زاد کا ذکر کیا تھا۔ اس کے مطابق سلطان نامی وہ شخص اس کا واحد رشتہ دار تھا جو شمشیر پور سے 5 میل مشرق میں واقع موضع جلال نگر میں رہتا تھا۔ زاہدہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے اس اکلوتے رشتہ دار کو بلانے کے لیے ایک بندہ ادھر جلال نگر روانہ کر دیا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ سلطان گزشتہ رات شمشیر پور پہنچ گیا تھا اور بشیر لوہار اسی بندے کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بشیر یہ سلطان جو ہے نا، یہ زاہدہ کے تائے کا بیٹا ہے جو موضع جلال نگر کا رہنے والا ہے۔ وہ ریاض اور فیاض کے قتل کا سن کر ادھر آیا ہے۔ زاہدہ نے کل مجھے سلطان کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ تم سلطان کی وجہ سے خود کو پریشان مت کرو۔ جناب، وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو بشیر؟ تھانے دار جی، یہ بندہ سلطان تو مجھے ذرا اچھا نہیں لگا، اس کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، وہ کیا اچھا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تمہیں سلطان میں کون سی برائی نظر آئی ہے؟ بس جی، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، عجیب سا بندہ ہے جی، کھا کھا کر سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے، رنگ توے کی طرح سیاہ، آنکھیں لال، اور انداز و اطوار سے مکاری جھلکتی ہے۔ آپ خود ادھر آ کر دیکھ لیں جی، آپ کو بھی وہ پسند نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد شمشیر پور آؤں گا اور دیکھوں گا کہ سلطان کس قماش کا آدمی ہے۔ میں جاؤں جی؟ اس نے اجازت طلب کرنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر تمہیں کچھ اور نہیں کہنا تو مطمئن ہو کر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں دوپہر کے بعد ادھر چکر لگا لوں۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو دروازے کے قریب سے پلٹ آیا اور پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے جی آپ نے 2 بندوں کو کل رات پکڑا ہے، جن میں ایک ہمارے گاؤں کا صفدر اور دوسرا اس کا یار لاکھو ہے۔ کیا انہوں نے ریاض اور فیاض کے قتل کا اقرار کر لیا ہے؟ بشیر لوہار میری آمد سے قبل ہی تھانے پہنچ گیا تھا، لہٰذا یہ عین ممکن تھا کہ عملے کے کسی آدمی سے اس کی بات ہوئی ہو اور اسے صفدر اور لاکھو کی گرفتاری کا پتہ چل گیا ہو۔ 2 نہیں، میں نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تیسرا آدمی لاکھو کا ساتھی بخشو ہے۔
اسی دورے قتل کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. وہ تینوں زیر تفتیش ہیں. انشاءاللہ بہت جلد کوئی مثبت نتیجہ دیکھنے کو ملے گا. اور ہاں، اب تم باہر جا کر ان بندوں کا چرچا نہ کرنا. گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے کریمہ بی بی کے بیٹے صفدر کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے. زبان کو قابو میں رکھنا بشیر ہے. سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں سمجھ گیا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا. جی. میں نے اسے شاباشی دے کر رخصت کر دیا. میں نے بشیر سے غلط بیانی نہیں کی تھی. میں واقعی دوپہر کے بعد شمشیر پور جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، تھانے میں ایک ایمرجنسی آ گئی. وہ دنگا فساد کا معاملہ تھا. نہری پانی کے استعمال کے سلسلے میں دو زمینداروں میں جھگڑا ہو گیا تھا. یہ جھگڑا زبانی بحث و تکرار سے شروع ہو کر سرپٹول پہ جا رکا تھا. اللہ کا شکر ہے اس جھگڑے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. البتہ فریقین میں دونوں جانب کئی بندے زخمی ہو گئے تھے. میں اس معاملے کو سیدھا کرنے میں اس قدر مصروف ہوا کہ سر کھجانا بھی یاد نہ رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی. اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں شمشیر پور کا رخ کرتا، لہٰذا اس پروگرام کو کل صبح تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا. شمشیر پور کا نام آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا. عموماً گاؤں دیہات، قصبات اور شہروں وغیرہ کے نام کسی مشہور شخصیت کے نام پر رکھے جاتے ہیں. پھر اس گاؤں کا نام شمشیر یعنی تلوار کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک دلچسپ اور اہم سوال ہے. دراصل اس میں عجیب و غریب اور اچنبے والی بات نہیں. کسی زمانے میں اس گاؤں میں ایک شہ زور زمان خان رہا کرتا تھا. فن پہلوانی کے علاوہ اسے تلوار بازی میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی. یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب یہ خطہ متحدہ ہند ہوا کرتا تھا. ایک دفعہ زمان خان کا مقابلہ ایک ہندو تلوار باز سے ہونا طے پایا. پلٹو رام وقت اور خطے کا مانا ہوا تلوار باز تھا. عمومی رائے یہ تھی کہ زمان خان پلٹو رام کے سامنے 2 منٹ بھی نہیں ٹک پائے گا، مگر جب مقابلے کا آغاز ہوا تو زمان خان نے عمومی رائے کی تاریخ بدل کر لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. 2 منٹ کیا، وہ پورے 15 منٹ تک پلٹو رام کے سامنے ڈٹا رہا تھا، اور اس مقابلے کے اختتام پر پلٹو رام کو اپنے تلوار والے بازو سے محروم ہونا پڑا تھا. وہ زمان خان کے ایک برق رفتار وار کو سمجھ نہ پایا اور پلک جھپکتے میں اس کا بازو کندھے سے جدا ہو کر زمین پہ جا پڑا، اور وہ بھی اس طرح کہ پلٹو رام کی تلوار اسی کٹے ہوئے بازو والے ہاتھ میں دبی رہی تھی. اس منظر کی وحشتناکی نے پلٹو رام کے عزم اور حوصلے کو ریت کی دیوار کی مانند زمین بوس کر دیا اور وہ مقابلے کے میدان میں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا. اس واقعے کے بعد زمان خان کا نام شمشیر خان رکھ دیا گیا اور یہ گاؤں شمشیر پور کے نام سے مشہور ہو گیا. اس گاؤں کا پرانا نام اب کسی کو یاد نہیں تھا، اور نوجوان نسل میں بہت سو کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شمشیر خان کون تھا اور ماضی کے کس سنہری کارنامے نے زمان خان کو شمشیر خان بنا دیا تھا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. یہ یادداشت کی کمزوری نہیں بلکہ ہماری تناسانی ہے، اور اس سہل پسندی میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آج اگر ہم حال ہیں تو گردش دورہ کل ہمیں ماضی بنا دے گی، پھر اس وقت کا حال ہمیں بھی بھولا بسرا ماضی جان کر اتنی ہی آسانی سے فراموش کر دے گا. اگلے روز میں شمشیر پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ مقتولین کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں. لاشوں کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی. میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ایک مناسب جگہ پر رکھوایا اور اپنے کمرے میں آ کر رپورٹ کا جائزہ لینے لگا. مذکورہ رپورٹ کے مطابق ریاض اور فیاض کی موت وقوع کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، جبکہ ان کی موت کا سبب زہر خوارنی تھا. اس نقطے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور میں رپورٹ کو پڑھتا چلا گیا. آگے لکھا تھا: دونوں مقتولین کے معدوں سے حاصل ہونے والے نمونوں نے ثابت کر دیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں کوئی سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا. اس زہر نے معدے میں پہنچتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. اس زہر کی خصوصیت رپورٹ کے مطابق یہ بتائی گئی تھی کہ وہ سب سے پہلے اعصاب اور دماغ کو اپنے زیر اثر لا کر متاثرہ شخص کو غنودگی میں پہنچا دیتا ہے. پھر بہت جلد یہ غنودگی گہری نیند میں بدل جاتی ہے اور اسی نیند میں سفر کرتے ہوئے متاثرہ ذہن ابدی نیند کی وادی میں اتر جاتا ہے. ریاض اور فیاض کی زندگی کا چراغ بھی اسی انداز میں گل ہوا تھا. رپورٹ میں مزید یہ بھی درج تھا کہ جب ان دونوں بھائیوں کے جسموں کے بالائی حصوں پر تیز دھار کلہاڑی کے وار کیے گئے تو وہ زندگی سے محروم 2 لاشوں کی صورت میں چارپائیوں پر پڑے تھے. لہٰذا کلہاڑی بردار کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ وہ بڑے اطمینان سے ان کے جسموں کو زخموں سے چور چور کر کے خاموشی سے رخصت ہو گیا. میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2-3 مرتبہ بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر ایک طرف رکھ دیا. ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا. اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. قاتل کا مقصد بھی بڑی حد تک واضح ہو رہا تھا.
اس نے پہلے زہر کھلا کر انہیں موت کی نیند سلایا، پھر ان پر کلہاڑیاں برسا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ شدید نوعیت کی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ کسی دشمن اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بڑے بھیانک انداز میں فنا کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس صورتحال میں شک کے تمام ترتیر صفدر کی جانب چلتے نظر آتے تھے، لیکن میرا ذہن اس کے بالکل برعکس سوچ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے صفدر اور لاکھو کو بڑی حد تک بے قصور ثابت کر دیا تھا۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ صفدر اس بات پر اختیار نہیں رکھتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان بھائیوں کے معدوں تک زہر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ یقیناً یہ کام کسی اور شخص کا کیا ہوا تھا۔ صفدر اور لاکھو کی طرف سے دھیان ہٹا تو میری سوچ میں زاہدہ پروین کا چہرہ ابھر آیا۔ اس کی ایک ایک احترازی حرکت مجھے یاد آنے لگی۔ اس کی جذبز اور ہچکچاہٹ، پس و پیش اور اکتاہٹ کے معنی و مفہوم واضح ہونے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے زاہدہ کو بتایا کہ ریاض اور فیاض کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ غفلت کی ایسی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حملہ آور کے خلاف ایک ذرا سی مزاحمت بھی نہ کر سکے۔ تو میری بات سن کر وہ گھبرا گئی تھی، اور اسی گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا چونکنا اور گھبراہٹ بڑی معنی خیز تھی، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ زاہدہ کے مطابق دونوں بھائیوں نے لگ بھگ رات 9 بجے کھانا کھایا تھا اور سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے تھے۔ یعنی رات کے کھانے اور سونے کے درمیان انہوں نے کوئی اور شے نہیں کھائی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رات کا کھانا ہی زہر آلود تھا۔ جب میں زاہدہ سے سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا تو مقتولین کی عدم مزاحمت اور کھانے کی گڑبڑ کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا، اور اسی خیال کے تحت میں نے اس سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہو تو وہ مجھے دے دے۔ وہ میری اس فرمائش پر بدک گئی تھی اور بڑے تشویشناک انداز میں اس نے پوچھا تھا مجھ سے، کیوں جی، آپ اس کھانے کا کیا کریں گے؟ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیرے اور منظورے سے ملاقات ہو گئی تھی، اور ان کی زبانی ایک اور خطرناک حقیقت ابھر کر سامنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سال بھر پہلے ایک رات ریاض اور فیاض کا باپ فتح محمد خون کی الٹیاں کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس وقت میں نے فتح محمد کی موت کے حوالے سے بشیرے اور منظورے کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ ان لمحات میں میرا ذہن ریاض اور فیاض کے قتل کا معمہ حل کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن اب دونوں بھائیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در وا کر دیا تھا۔ فتح محمد اگر خون تھوکتا ہوا مرا تھا تو یہ کسی کالے، پیلے یا نیلے عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ فتح محمد بھی زہر خوارنی کے باعث زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پولیس کی تفتیشی گاڑی شک کے پیٹرول سے بھاگتی ہے، اور ان لمحات میں میرا شک زاہدہ پروین کی طرف جا رہا تھا۔ زاہدہ ایک جوان، خوبرو اور پرکشش عورت تھی۔ اس کا خود سے ایک دگنی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کرنا حلق سے اترنے والی بات نہیں تھی۔ فتح محمد کم و بیش 60 سال کا تھا جب اس نے زاہدہ سے شادی کی تھی۔ اس قسم کی تفاتی شادیاں عموماً بڑے بھیانک نتائج لے کر آتی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ فتح محمد بھی کسی خطرناک سازش کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اور یہ دونوں بھائی تو پھر بھی زاہدہ کی سوتیلی اولاد تھے۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ ریاض اور فیاض کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کو تدفین کے لیے شمشیر پور پہنچا دوں گا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے ارادے کو بدل دیا۔ میں نے کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلایا اور تہمکانہ انداز میں کہا، مراد علی، تم فوراً شمشیر پور چلے جاؤ، جا کر زاہدہ کو بتاؤ کہ اسپتال سے اس کے بیٹوں کی لاشیں آ گئی ہیں، وہ تھانے آ کر انہیں وصول کر لے تاکہ تجہیز و تکفین کی تیاری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ لیکن ملک صاحب، آپ کا پروگرام تو کچھ اور تھا۔ کانسٹیبل نے متعجب انداز میں مجھے دیکھا۔ وہ اس پروگرام کی بات کر رہا تھا جس کے مطابق مجھے لاشوں کے ساتھ بذات خود شمشیر پور جانا تھا۔ اس سلسلے میں میری اسے تفصیلی بات ہو چکی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، پہلے پروگرام کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے تم بس اتنا ہی کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ وہ شمشیر پور روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل میرے بھروسے کا آدمی تھا۔ میں نے کسی خاص مقصد کے تحت اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ناآشنا رکھا تھا۔ اگر میں اسے اس راز میں شریک کر بھی لیتا تو مجھے پوری امید تھی کہ وہ راز کا امین رہے گا، لیکن میں نے فی الحال اس لیے سسپینس کی فضا قائم رہنے دی تاکہ جب اچانک اسے زاویے کی خبر ہو تو اس کے تن بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑ جائے۔ اس کے لیے ایک سرپرائز ہوتا، یقیناً وہ اس سے بے حد محظوظ ہوتا۔ میری توقع کے عین مطابق 2 گھنٹے کے اندر مراد علی واپس لوٹ آیا، اور وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ تانگے میں زاہدہ پروین بھی موجود تھی، جو یقیناً اپنے بیٹوں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے آئی تھی۔
میں نے فوراً زاہدہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور مراد علی سے کہا کہ وہ دروازے کے باہر موجود رہے. جب تک میں زاہدہ کے ساتھ مصروف گفتگو ہوں وہ کسی کو بھی کمرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے. کیا ملک صاحب کا زاہدہ پروین پر شک کرنا درست تھا یا پھر دونوں بھائی کا قاتل کوئی اور ہے؟ یہ جاننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں.